बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मिरुबा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो स्कैंडल का फैसला सुनाते हुए कहा है कि जी ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। FIA इस मामले पर तहकीकात कर रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल इसमें मुदाखलत नहीं कर रही और इस केस से मुतालिक 5 अहम सवालात भी उठाए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। हबीब साहब, इस पर नून लीग कह रही है जनाब के जी एतराज़ कर रही है फैसले पर, साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तब भी आपने कहा था कि मिसप्ले कर गई है नून लीग इस सारे मामले पर। अब आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ के केस पर ये मामला असरअंदाज होगा? देखिए, बात यह है, एक तो पहले आप समझ लीजिए कि उस वक्त जब बात हुई थी तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि ये इन्होंने घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध दिया है। दरअसल पहले वाक़यात की तरतीब यूँ होनी चाहिए थी कि पहले ये वीडियो अदालत में जाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का हिस्सा बनती, सफ़े मिसल पर आती और उसके बाद ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो गई है वीडियो, तो इसको मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी या एज एन एविडेंस लेकर नहीं गई। इस पे दरअसल दूसरे लोग आए हैं जिन्होंने अदालत के सामने ये मामला रखा कि इससे अदालत का वक़ार मजरूह हो रहा है, अमूमी तौर पर जुडिशरी की जो इज्जत है उस पर बट्टा लग रहा है। तो इसको लेकर फिर वहाँ पे गए। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसे जज के बारे में थी जो नवाज शरीफ का जिसने फैसला किया था और एक मुतय्यन किस्म का इल्ज़ाम था, तो वो भी जुज़वी तौर पर मामला फैसले में डिस्कस हो गए। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसमें अदालत ने जो हमने पहले दिन मैंने भी अर्ज़ किया था, साद ने इसको ज़्यादा डिटेल से बताया था कि जी, तो उसमें ये था कि जनाब इस वीडियो का असल मकाम है अदालत। तो आज अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप जाएं और जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं। इसको अगर आप बतौर एविडेंस देना चाहते हैं तो उसका फिर तरीकाकार है, वो क्या क्या है वो, और फिर वो पूरा फैसले में लिखा गया है। दूसरी मैं आपको अर्ज करूं कि इस फैसले में जो एक खास बात आपको हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये फैसला खालिसतन कानूनी बुनियादों पर दिया गया है। इसमें अदलिया में किसी किस्म का कोई सियासी हिजान या वाकयात की रौ में बहकर कोई फैसला करना वो नजर नहीं आया, जैसा कि माजी में होता रहा है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि इस बेंच के सरबराह जस्टिस साकिब निसार होते या इस बेंच के सरबराह इफ्तिखार चौधरी होते, तो क्या क्या शुरलियां और पटाखे इस फैसले में ना होते और क्या क्या शुरलियां और पटाखे ना चलते। तीसरा, इस फैसले का एक अहम नुक्ता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपको पता है कि अदलिया के अंदर जो फैसलों का इस्तदलाल है और उसके ऊपर खासा मेरी तनकीद रही है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले का जो इस्तदलाल है, जो दलाइल दिए गए हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग कानूनी बुनियादों पर दिए गए हैं कि आप इनको आप इनको अपनी जगह से हिला नहीं सकते, एक दूसरे के साथ ऐसे गुथे हुए हैं। तीसरा, मैं आपको अर्ज करूंगा कि ये फैसला जो बहुत इसमें खूबसूरत बात है कि इसकी ज़बान मुझे बहुत पसंद आई। आप आम तौर पर गलत सलत अंग्रेज़ी में हम जो फैसले पढ़ते हैं उन फैसलों को पढ़ने की जो बदज़ौक़ी हमारी पेशा वराना मजबूरी है, हमें करनी पड़ती है। लेकिन इस फैसले में जितनी अच्छी, उम्दा, वाज़े, कॉन्स्पिक्यूअस और एक लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो आम आदमी की समझ में भी आती है। और खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, वो ये है कि आर्टिकल 251 ये अदलिया से भी तकाजा करता है और हम दस्तबस्ता दरख्वास्त करते हैं कि जब इस तरह के फैसले हों तो उन्हें उर्दू में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये वीडियो उर्दू में थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू में थी, सियासत हमारी उर्दू में चलती है, तो अगर ये फैसला भी चूंकि इस सिचुएशन से मुतल्लिक था उर्दू में आ जाता तो मेरा ख्याल है कि आम लोगों को समझने में बड़ी आसानी होती। लेकिन बहरहाल साद रसूल जैसे लोग हैं जो इसमें अपनी मर्जी की चीजें निकाल के समझाएं। लेकिन साद हमें जरा समझाएं, अदालत क्या इसमें अपनी मर्जी का फैसला कर सकती थी? जिस दिन ये वीडियो सामने उस पर हमने उसी दिन कुछ ऑप्शंस भी डिस्कस की थी। बिल्कुल, हमने ऑप्शंस डिस्कस की थी और मैं उस पर बात करने से पहले हबीब साहब के आखिरी पॉइंट को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिवायत रही है कि वो अपने फैसलों को उर्दू में ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट पर डालती रही है और मेरी कम से कम इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इसको भी उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। खैर, लेकिन आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। सब बात यह है कि इस फैसले ने उन तमाम चीज़ों का दम तोड़ दिया जो कि सियासी महाज पे
ایک قانونی ایشو کو لے کے آیا گیا تھا، جو کہ حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پریس کانفرنس اور سیاست کے میدان میں نواز شریف صاحب کی فیملی کی اب سے پہلے بھی تھوڑی سی تاریخ رہی ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں قانونی معاملات کو سیاست کے میدان میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو قانونی میدان میں نہیں لے کے جانا چاہتے، جس وجہ سے سپریم کورٹ بار بار پینما میں بھی کہتی رہی کہ آپ اپنا منی ٹریل ہمیں دیں، باہر پریس کانفرنسز میں نہ دیں، جی آئی ٹی نے کہا ہمیں دیں، اپنی پریس کانفرنسز میں نہ دیں، نیب کورٹ نے کہا کہ ہمیں دیں اور باہر کی پریس کانفرنسز میں نہ دیں۔ تو اسی روایت کو جو انہوں نے آگے بڑھایا کہ وہ چیزیں جو نواز شریف صاحب کی فیملی کے اپنے خیال میں ان کے کیس کو بینیفٹ کر سکتی تھیں اور شاید کر سکتی تھیں، وہ عوام کی عدالت ہے، وہ نہیں میں گزارش کروں کہ ان کو کرنے کا ایک طریقہ تھا، عدالت کا قانون کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ پہلے مطلب کسی بھی چیز کے ایف آئی آر کٹواتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایویڈنس ہوتی ہے، پھر اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر اس پہ فیصلہ آتا ہے، تو ایک طریقہ ہے، قانون کا سسٹمز کا طریقہ ہے، تو اس طریقے کو اگر فالو کرتے تو نون لیگ کے لیے بھی بہتر ہوتا، شاید وہ آج اس پوزیشن میں نہیں ہوتے جہاں پہ وہ آج ہیں کہ عدالت کے ویڈیو سے ان کی اپنی لیڈرشپ بھی اب دستبردار ہو چکی ہے کہ جی پتہ نہیں کس نے، مجھے تو واٹس ایپ کے اندر آ گئی تھی اور وہ ایک گروپ کے اندر آئی تو میں نے بھی آگے چلا دی، تو مطلب کیا بات ہے۔ ایک تو ان کا اتنا ڈیفینسو، ایک بات آپ بتاؤ، تم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ عدالت کے پاس آپشنز ہیں، جی اچھا اگر مسلم لیگ نون عدالت میں چلی جاتی، اس کو براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرتی، تو اس صورت میں اور اس صورت میں کیا کوئی فرق پڑ گیا؟ میں ذرا عدالت کے آپشنز، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور اس کے اوپر میں حبیب صاحب کی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو شاید یاد بھی ہو کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عدالت کے پاس 3 آپشنز ہوں گی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ عدالت کے پاس 3 آپشنز ہوں گی، یا تو اسلام آباد، اور یہ تینوں آپشنز اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہوں گی، یہ بھی ہم نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ کیونکہ ٹرائل کی حد تک فیصلہ ہو چکا، سپریم کورٹ کے اندر اپیل گئی نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس 3 آپشنز ہوں گی۔ وہ ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ویڈیو دیکھ کے کہے کہ یہ ویڈیو بالکل درست ہے، اس ویڈیو کی بیسس کے اوپر نواز شریف صاحب کا فیصلہ غلط کیا گیا تھا، شواہد کے منفی ہے، شواہد جو ہم کچھ اور کہتے ہیں، ویڈیو کے اندر سے پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ان کے جج صاحب نے انڈر پریشر کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس فیصلے کو قلعدم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک آپشن تھی۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویڈیو درست نہیں ہے، فیصلے کو ہم اپ ہولڈ کر دیتے ہیں۔ تیسری آپشن تھی کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں ویڈیو درست بھی ہے لیکن میرٹس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی، کیونکہ جو کیس ہے وہ تو منی ٹریل کا کیس ہے نا، منی ٹریل کے کیس کے اوپر کسی کے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ اگر آج بھی نواز شریف صاحب کی فیملی کے تحفظات ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ تحفظات پیش کیے جائیں کہ جی یہ میری منی ٹریل ہے، یہ عدالت نے مانی نہیں، دوبارہ کروا اب بحث جس طرح اپیل کے اندر ہوتی ہے۔ ابھی بھی سپریم کورٹ نے جو اپنے 5 سوال فریم کیے اور اس کے اندر سے جو جوابات دیے اس کا یہی متن ہے۔ میں ذرا حبیب صاحب ایک جملے میں ان 5 سوالوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے پہلا کہا کہ جی فورم، نہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ فورم کیا ہوگا، کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اس ویڈیو کو ٹیسٹ کیا جائے گا، پروف کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بار بار اس فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ وہ جگہ صرف ایک ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس وقت، کیونکہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کہیں پہ کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کمیشن صرف اپینین دے سکتا ہے اپنی، اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو فورم پہ انہوں نے یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دوسرا کہا کہ یہ بتانا پڑے گا کہ یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ ویڈیو جینوئن پیس آف ایویڈنس ہے۔ یہ ابھی تک قانون کے پیرائے میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ قانون کے پیرائے میں ابھی تک کسی فورم پہ نون لیگ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ جینوئن ویڈیو ہے، یہ اس کی اوریجنل کہاں پہ ہے، اس کی فورینسک کب ہوئی، کب ہو سکتی ہے، یہ چیزیں نہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ اس کو جب یہ اس کی فورینسک ہو کے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ویڈیو جینوئن ہے، اگر یہ بھی پتا چل جائے کہ ویڈیو جینوئن ہے، پھر بھی اس کو قانون شہادت کے پیرائے میں دیکھا جائے گا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایویلیوٹ کرے گی کہ کس کی کسٹڈی میں رہی، ایک کسٹڈی سے دوسری کسٹڈی تک کیسے پہنچی، ریکارڈ کرنے والے کی کیا کریڈیبلٹی ہے، جو دیگر لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں کیا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، تو قانون شہادت کے پیرائے پورا کرنا پڑے گا۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے محمد نواز شریف صاحب کے کیس کے اوپر، کیا شواہد پہ کوئی ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے، کیا جو دلائل دیے گئے ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے، یا یہ صرف ایک سیاسی وہ کیا گیا، کہا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی۔ پانچواں اور سب سے ضروری بات، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں جج صاحب کے رویے پہ۔ اس وقت اگر آپ نوٹس کریں تو جج صاحب کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نون لیگ بھی کہتی ہے کہ جج صاحب غلط ہیں، عدالت بھی کہتی ہے کہ جج صاحب غلط ہیں، عوام بھی کہتی ہے کہ جج صاحب غلط ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جج صاحب غلط بھی ہیں تو کیا جج صاحب کی
اپنے پرسنل اور دیگر رویے سے کیا یہ فیصلہ غلط ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت ہونا یہ بات ابھی تک کسی نے نہ عدالت میں اٹھائی نہ ثابت کی، اور نون لیگ کو چاہیے کہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا حبیب صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، سعد نے بھی نقطہ اٹھایا کہ نون لیگ کے شہباز شریف ہو یا مریم نواز، دونوں ہی معاملہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، کہنا جناب دوسرے نے مجھے سینڈ کی، ایک کہہ رہا جناب اس نے مجھے فلاں وہ ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے نا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں۔ لیکن مریم نواز جس دن یہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے پریشرائز کیا گیا یا کچھ ایسا اسٹنٹ کھیلا گیا تو میں اور بھی ویڈیوز ہیں جو سامنے لے کر آؤں گی، وہ مطلب ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا۔ دیکھیں اس میں دو نقطے اس ویڈیو سے واضح ہوتے ہیں۔ ایک تو ویڈیو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ان دونوں میں سے کسی نے نہیں بنائی، نہ شہباز شریف نے بنائی نہ مریم نے بنائی، تو بنائی تو کسی اور نے، آئی کہیں اور سے، تو وہ تو جو بھی چیزیں ہیں وہ تو سبجیکٹ ٹو انکوائری ہیں کہ اس میں یہ کیسے ہوگا، اور قانونی ضروریات کے مطابق سوال بھی اٹھیں گے، جواب بھی آتے رہیں گے۔ لیکن جہاں تک اس فیصلے میں جو نواز شریف کے کیس میں ایک چیز ان کی فیور میں جاتی ہے، وہ جج صاحب کے کردار کا واضح تعین ہے کہ عدالت نے جج صاحب کو تو یہ کہا ہے کہ جج صاحب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب جو ایک ایسے نازک فیصلے کے لیے جو ایک مورل کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہمارے جج ارشد ملک صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس سے محروم ہیں۔ لیگل کریڈیبلٹی کی میں بات نہیں کر رہا، میں مورل کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو گویا آپ جب آگے چلیں گے تو قانونی طور پر یہ جو سوال ہے آپ عدالت میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس سوال کو آپ ایک پولیٹیکل کوسچن بنا کر لوگوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی کیونکہ یہ جج صاحب، یہ والے جو جج ارشد ملک صاحب کا مس کنڈکٹ جو ہے وہ حبیب اکرم ورسز سعد رسول میں نہیں پیش ہوا، اس کیس میں کنڈکٹ نہیں ہے، یہ کنڈکٹ پرٹیکولرلی جو نیب ورسز نواز شریف میں ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ نقطہ جو ہے آگے چل کے اس کو کھلے گا اور دیکھیں گے کہ وکلاء اس پہ کیا کہتے ہیں اور عدالت کیا کہتے ہیں۔ دوسری جہاں تک بات یہ ہے کہ مزید ویڈیوز، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ مزید ویڈیوز آ جائیں گی اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میرا خیال ہے کہ بلاف تو کال ہو چکا ہے، ان کے ساتھ تو ہو گیا، یعنی وہ گرفتار بھی ہیں، ان کے اوپر ایک کیس بھی ہے، اور یہ ویڈیو کا سکینڈل بھی، ویڈیو کا یہ جو معاملہ ہے، میں اس کو سکینڈل تو نہیں کہتا ابھی، یہ ویڈیو کا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا الٹا بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس میں ان کے جواب دینے ہیں، تو بھائی اب بات یہ ہے کہ اب تو پھر آپ کو ویڈیوز سامنے لے آنے چاہیے تھے، اور وہ کون سا مقام ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی خطرہ ہوگا تو یا میرے ساتھ کچھ ہوا، وہ کیا ہوگا جس کے نتیجے میں ویڈیو سامنے آئیں گی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ویڈیوز کا جو معاملہ ہے نا، ویڈیو کو اس معاملے سے جس طرح ہماری سپریم کورٹ نے اس کو ہینڈل کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آئندہ آنے والے وقت میں یہ جو ویڈیوز کی سیاست تھی شاید یہ نہیں ہوگی۔ اچھا سعد، آپ سے سوال کہ اب ان جج صاحب کے ساتھ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، جس تعدیبی کارروائی کا چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ویڈیو ٹھیک ہے، اوریجنل ہے، ایڈٹ نہیں ہوئی، تو پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ارشد ملک نے نواز شریف صاحب کو اس کیس میں کہیں نہ کہیں کوئی فیور دی ہے، کیونکہ فیصلہ تو ان کے خلاف لکھا۔ دیکھیے جو میرٹس آف دا کیس ہیں، سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرٹس، کسی کا اس وقت یہ آبجیکشن نہیں ہے نواز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے کہ میرا جو بیان تھا وہ درست نہیں لکھا گیا، یا جو واجد ضیاء صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ انہوں نے کہی کچھ اور تھی اور لکھ کچھ اور دی گئی، یا جو ایویڈنس ہے یا جو کاغذات ہم نے پریزنٹ کیے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، یا جو کاغذات حکومت نے پریزنٹ کیے ان کو زیادہ وزن دیا گیا، یہ ایشو نہیں ہے، ایویڈنس کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے، جج صاحب کے کانڈکٹ پہ آبجیکشن ہے۔ حبیب صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا اور یہ بات میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فیصلے پہ کیا ایفیکٹ ہوگا اگر جج صاحب کے کانڈکٹ کے اوپر ایک کوسچن اٹھ جائے، اس کا پاکستان کی تاریخ میں کیا پریسیڈنٹس کیا ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ جو سیاسی بات حبیب صاحب نے کی وہ بات درست ہے، یہ بات آج بھی اب سے 50 سال بعد بھی ہم یہ سن رہے ہوں گے کہ جی اس ملک میں ایسا بھی تو وقت گزرا ہے نا جب کہ ایک ایسا جج تھا کہ اس نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کی، مطلب یہ باتیں تو ہم سیاست میں تو کرتے رہیں گے، حصہ بن جائیں گے۔ اب سے پہلے جب بھی جج صاحبان کو مس کانڈکٹ کے اوپر اس ملک میں کبھی بھی نکالا گیا ہے، کسی بھی جج کو، خواہ وہ پی سی او کے ججز ہوں جو 110 سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ججمنٹ میں نکالے گئے تھے، خواہ وہ ملک قیوم صاحب ہوں لاہور ہائی کورٹ کے، خواہ وہ دیگر ججز ہوں جن کے خلاف 209 کی کاروائیاں ہوئی ہیں، جب بھی کسی جج کو نکالا گیا تو جج کو نکالنے سے اس کی ججمنٹ ساری وائڈ نہیں ہو گئی،
یہ نہیں ہوا کہ جو پی سی او کے ججز تھے جو 2009 میں جولائی 31 2009 کو نکالے گئے تھے تو جب وہ نکل گئے تو ہم نے کہا کہ جی وہ جتنے فیصلے انہوں نے لکھے ہیں وہ بھی سارے غلط ہیں. اس کیس میں بھی نواز شریف صاحب کے فیصلے کے اوپر اگر کچھ اوور ٹرن ہونا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ شواہد سننے کے بعد اوور ٹرن کرے گی. صرف اس فیسٹ کے اوپر کہ جج صاحب کا کانڈکٹ جو ہے آؤٹ سائڈ آف کورٹ جو ہے وہ حسین نواز سے ملتے رہے ہیں یا ان کے اوپر پریشر پڑا یا نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تھے, اس بیسس کے اوپر فیصلہ ٹرن کرنے کی نظیر کوئی نہیں. میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جج صاحب کو پنجاب لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا, لاہور ہائی کورٹ کی اس کے اندر بھیج دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ ان کی گورننگ باڈی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے جو کہ سینئر ممبران کی چیف جسٹس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ کمیٹی ہوتی ہے, وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی. اس میں ایک اور پوائنٹ دیکھیے جو بھی وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا جو انصاف کا پرنسپل ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. مینیفیسٹیشن جو وہ اس کی بہت ضروری ہے. اس پرٹیکولر کیس میں دیکھیں یہ ایک ہی کیس ہے جس میں جج صاحب کے اوپر الزام ہے اور وہی کیس ہے جو اپیل میں ہے. بالکل ایسے ہی. تو لہٰذا یہاں پر انصاف نظر آنا چاہیے کا جو پرنسپل ہے وہ زیادہ واضح انداز میں اپلائی ہوگا. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں شمع شوشے کی بھی کوئی پرابلم ہے تو اس کو اپیل کو غور سے دیکھنا چاہیے. ہمارا جو اپلیٹ بینچ ہے وہ اس کو دیکھے گا obviously. اور جج صاحب جو ہے جج صاحب تو کیفر کردار تک پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ العزیز, کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہماری عدلیہ کا سر نیچا ہو پورے ملک کا. آگے بڑھتے ہیں. الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری جو ہے وہ متنازع ہو گئی ہے. اس پر چیف الیکشن کمشنر نے بھی مخالفت کر دی ہے. حبیب صاحب یہ تقرری تو متنازع ہو گئی, ہوا کیا اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے آپ کے مجھے سوال کے ایک لفظ پہ اعتراض ہے کہ متنازع ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقرری ہوئی ہی نہیں سرے سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ایسی یا صدر نے ایک ایسی سمری پر سائن کیے ہیں جیسے میں کر دوں, جیسے میں کاغذ پہ لکھوں کہ فلاں فلاں جو دو ممبر ہیں ام رباب اور سعد رسول صاحب یہ کل سے الیکشن کمیشن کے ممبر ہو جائیں گے, تو اس کاغذ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ بھائی جب آپ کے دستور کے آرٹیکل 213 میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور قائد حزب اختلاف اس پہ آپس میں مشورہ کریں گے اور ایک نتیجے پر پہنچیں گے, بصورت دیگر کمیٹی یہ کام کرے گی. جب دونوں چیزیں نہیں ہوئی, نہ پرائم منسٹر مانا جب پرائم منسٹر اور قائد حزب اختلاف ملے, نہ آپ کی کمیٹی کسی نتیجے پہ پہنچی, تو صدر صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ صدر صاحب نو ڈاؤٹ دستور کے اندر جگہ جگہ پائے جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو غلط ایڈوائس دی گئی ہے. اور یوں بھی جس حکومت کا حصہ میرا بھائی فیصل ووڈا ہو, علی زیدی ہو, مراد سعید ہو, علی امین گنڈا پور ہو, یہ سارے لوگ جس میں ہوں جس حکومت میں, وہ حکومت ایک نوٹیفیکیشن بھی ڈھنگ سے نکال لے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ حیرت کا اظہار کرنا چاہیے. اچھا سعد, اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے یہ سبھی کو معلوم ہے, کیا حکومت کو معلوم نہیں تھا کہ آئین کیا کہتا ہے, یا حکومت اس زوم میں ہے, اس کانفیڈنس میں ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں کسی طرح سے بھی وہ سب جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیے اس وقت حکومت نے یہ قدم کیسے اٹھایا یا صدر پاکستان نے یہ قدم کیسے اٹھایا, میرا خیال ہے اس کی ترجمانی تو جن لوگوں کو حبیب صاحب نے نام لیا وہی سب سے بہتر کریں گے, فردوس عاشق وان صاحبہ کریں گی. لیکن آئین پاکستان کی اس کے اندر جو تھوڑی سی کلیئرٹی ہے یا تھوڑی سی جو بات ہے اس پہ میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئین کے اندر چیئرمین نیب کی پوزیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوزیشن, یہ دو خاص طور پہ ایسی پوزیشنز ہیں, ویسے ایک دو اور بھی ہمارے قانون میں اس طرح کی پوزیشنز ہیں, لیکن یہ دو ہمارے آئین میں سٹیپولیٹڈ ایسی, نیب کے چیئرمین کی تو خیر نیچے قانون کے اندر ہے, بٹ ہمارے قانون میں الیکشن کمیشن, ہمارے آئین میں الیکشن کمیشن کی سٹیپولیٹڈ ایسی پوزیشن ہے جس پہ یہ ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل کنسنسس کا اتفاق ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہو, کہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کیا ہے اس لیے وہ ان کی مرضی کے کام کرتے ہیں, جو کہ بائی دا وے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ آواز اٹھانے والے شخص عمران خان, کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو اس طرح کر کے اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں الیکشن کمیشن اس طرح کا بنا دیا جو کہ فیئر الیکشن نہیں کرتا. آئین کا متن یہ ہے کہ جب بھی الیکشن کمیشن اپوائنٹ ہو جائے, جو چیف الیکشن کمشنر ہو یا ان کے نیچے کے ممبران ہوں, تو سب لوگوں کا سٹیک ہو اس الیکٹورل پروسیس میں, کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اور میں اور حبیب صاحب جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو شخص ہمارا ووٹ کاؤنٹ کر رہا ہے اس پہ میرا بھی اعتماد ہے, جو شخص ہمارا ووٹ کاؤنٹ کر رہا ہے اس کے اوپر
حبیب صاحب کا بھی اعتماد ہے. ہاں اگر ڈیڈ لاک ہو جائے تو ڈیڈ لاک ریزالو کرنے کے میکنزمز بھی آئین کے اندر موجود ہیں کہ وہ کمیٹی کے اندر جائے گا, کمیٹی سے کنسنسس آئے گا, پریزیڈنٹ کے پاس ریکمنڈیشنز جائیں گی. یہ میٹر آنے والے دنوں میں انفارچونیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت میں چلا جائے. افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اوپر اس طرح کی نظیر بھی موجود ہے. افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اوپر جب ڈیڈ لاک ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کے اور دیگر کسی کچھ ایشوز کا, تو نیب کے چیئرمین کے اوپر بھی ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ کا الیکشن اسکیڈول جاری کرنا تھا, وہ حج کے یا عمرے کے دوران میں ہو رہا تھا, اور افتخار چودھری صاحب نے اس کو سو موٹو کے اندر سنا, پھر دیگر پٹیشنز بھی سنی. تو اللہ کرے یہ میٹر عدالت میں نہ جائے, سیاست کے میٹرز کو سیاست کے اندر ہی ہونا چاہیے. اور یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. حبیب صاحب ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, پھر اسی پر یہ بات کریں گے. وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری کا یہ معاملہ ہے جس پر چیف الیکشن کمیشن نے بھی مخالفت کر دی. اپوزیشن پہلے ہی مخالفت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جناب فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لیا جائے. اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ اس ساری صورتحال میں اب ہوگا کیا, واٹس نیکسٹ؟ دیکھیے, آئین پاکستان کے اندر اگر پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں کسی ممبر کے اوپر ایگری نہ کر سکیں, اپنی تین سجیشنز دیں اور ایگری نہ کر سکیں, تو میٹر کمیٹی میں چلا جاتا ہے. اگر کمیٹی میں بھی وہ ممبران ایگری نہ کر سکیں تو آئین پاکستان اس چیز پہ خاموش ہے. صحیح. جب آپ کو یاد ہے کہ جب اسی طرح کا میکنزم انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی, انٹرم پرائم منسٹر کے لیے بھی ڈیوائسڈ ہے, اس میں اگر ڈیڈ لاک ہو تو آپ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ خاموش ہے, تو مجھے بھی بریک ٹائم پہ بھی خاور گھمن صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, کچھ اور لوگوں سے بھی, انہوں نے کہا کہ رضا ربانی صاحب جنہوں نے 18ویں ترمیم کا یہ پورشن ڈرافٹ کیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ایگزسٹ کرتا ہے, شاید سپریم کورٹ جانا. اچھا مریم اورنگزیب صاحبہ, اب اس پر چیف الیکشن کمشنر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. اب واٹس نیکسٹ, آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ابھی جو اسنا صاحب نے کہا کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, ایک آئینی طریقہ وضع ہے, اور اس کے اندر اپوزیشن لیڈر, اب آپ کو یاد ہو کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا جو کہ فورن منسٹر ہیں, جبکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر آفس اس چیز کو ڈیل کرتا ہے, اور پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان یہ مشاورت ہونی چاہیے. لیکن وہ بھی بیک اینڈ فورتھ کافی ہفتے چلتا رہا, جس میں لیٹر لکھے گئے, لیٹر آئے, اور وہ ساری چیز ہوئی. اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر یہ گیا جہاں حکومتی اراکین بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپوزیشن کے لوگ بھی, متحدہ اپوزیشن کے تمام ریپرزینٹیٹیوز موجود تھے. مگر بات یہ ہے کہ مشاورت ہوئی نہیں, وہ چلی گئی. ڈیڈ لاک تو ناموں پہ ہوتا ہے نا, مشاورت پہ ڈیڈ لاک نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ عمران صاحب ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتے شہباز شریف صاحب سے, لیکن اور شہباز شریف صاحب کو بھی شوق نہیں ہے بائی دی وے, لیکن کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جس کے اندر آئین جو ہے وہ مشاورت ضروری سمجھتا ہے اور اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو ڈیڈ لاک ناموں پہ کبھی بھی نہیں تھا, ڈیڈ لاک تو مشاورت پہ شروع ہوا. میم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو عدالت لے کے جائیں گے, یا اس کو پارلیمنٹ کے اندر کسی وجہ, کس فورم, آپ اس کا ریمیڈی کا فورم آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ریمیڈی کا فورم تو ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے نا, اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. یہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے, اس طرح حکومتیں نہیں چلتی کہ یہ ایک مائنڈ, یہ کیسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں عدالت میں؟ ناموں دیکھیں, یہ تو ہم لوگ پوری متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر ایک اجلاس بلا رہی ہے اور مشاورت ہوگی, کیونکہ شہباز شریف صاحب ذرا عمران صاحب سے مختلف ہیں, وہ مشاورت کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں. لیکن لمحہ فکریہ اس وقت حکومت اور عمران صاحب کے لیے کہ ہم کل سے ایک بات کر رہے ہیں, جب سے یہ دو نام آئے ہم نے کہا غیر پارلیمانی ہے, غیر جمہوری ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ اس کے اوپر طریقہ بالکل وضع کر دیا گیا ہے. لیکن سلیکٹڈ پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی سلیکٹ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اور الیکشن کمشنر نے واضح طور پہ کہا کہ میں اوتھ نہیں لوں گا کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل. ٹھیک ہے. اور یہ سوچنا چاہیے عمران صاحب کو کہ نہ ان کی حکومت ایسے چلے گی, نہ اس قسم کی حرکتوں سے کوئی بھی کام آگے بڑھ سکتا ہے. اور ہمارا جو اگلا لائے عمل ہے وہ ہم اس کو مسترد کر چکے تھے. ہم کل بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی اپنی پارٹی کی طرف سے, آج صبح بھی دے دی, اور اب جو اگلا لائے عمل ہے وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد شہباز شریف صاحب اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قائرہ صاحب, اس ساری صورتحال پر چیف الیکشن کمشنر نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے, اس پر آپ لوگوں کا اب پارٹی موقف کیا ہوگا, اگلا لاہے عمل کیا اپنائیں گے آپ لوگ؟
देखिए, हम तो इसको ऑलरेडी मुस्तरद कर चुके हैं। ये सारी अपोजिशन की जमातें ये बात कह चुकी हैं और सारे जो लीगल माइंड्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। उसको कोई कबूल करने को तैयार नहीं। और अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारी इस बात को इंडोर्स कर दिया कि ये तरीकाकार गलत अडॉप्ट किया गया है, वो उसको वोट नहीं देंगे। लिहाजा अब तो ये हुकूमत के लिए हमारा फिक्रिया है। बुनियादी तौर पे हुकूमत की इस नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने तो मुस्तरद कर दिया है, डिसोन कर दिया एक तरह की। ये गैर कानूनी गैर आईनी तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है। मामला अदालतों में तो प्रेफरेबली नहीं जाने चाहिए। जो सियासी मामला है वो सियासी तौर पे हल होने चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत इन्हीं रवैयों से रहेगी, इन्हीं रवैयों का काम चलाना चाहेंगे, तो अब तो सिर्फ अपोजिशन का नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन के साथ इनकी एक सूरत हाल डेवलप हो गई है। लिहाजा अपोजिशन की जमातें एक मुश्तरकल आयामत अडॉप्ट करेगी, लेकिन क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ कहना मेरे लिए काबिल वक्त होगा। लेकिन ये काबिल कबूल रवैया नहीं है। इसी को हम बार बार कह रहे हैं कि ये फाशिस्ट स्टाइल है। हर रूल को, हर कानून को, हर वसीले को, हर ट्रेडिशन को वायलेट करते हुए हुकूमत चलाना और अपनी मर्जी और धौंस धांधली से ये जाहिर करना कि अब मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, अब मेरी स्ट्रेंथ में बड़ा इजाफा हो गया है, ये एक इजहारिया है उनका, जो बहुत नामुनासिब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन ने क्या करने, हबीब साहब ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन ये सूरत हाल इस नहज तक पहुंची कैसे? रिजिडनेस का मुजाहरा हुकूमत ने किया या अपोजिशन ने? मरियम औरंगजेब ने तो वो बता भी दिया कि किस तरह खत लिखे, किस तरह बात चली। बात यह है कि इस पूरे मामले में डेडलॉक कहीं नहीं है। अगर आप दस्तूर से ये शिकवा कुनाह है कि जनाब दस्तूर के अंदर डेडलॉक है, तो डेडलॉक दरअसल दस्तूर में नहीं होता। अगर दस्तूर में डेडलॉक होते तो सबसे ज्यादा अमेरिका में डेडलॉक होते। अगर दस्तूर में डेडलॉक होते तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड में होते, जहां पे बात बात पे डेडलॉक पैदा हो सकता है। बात यह है कि डेडलॉक तो इस बात पे पैदा हो सकता है कि ये कप जो मेरे सामने पड़ा है इसको अपनी जगह से हटाना या नहीं हटाना। अब यहां पर प्रॉब्लम हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली, मैं माजी में कभी कहा करता था उनके बारे में, और मुझे लगता है कि मैं उस वक्त भी ठीक था और आज भी ठीक हूं, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, जो उनके जहन में जमहूरियत की तारीफ और जमहूरी रवैया जो उनका है, वो कतन काबिल तारीफ नहीं है। उसकी वजह मिसालें तो बड़ी अच्छी मिसालें तो आप जितनी मर्जी देते हैं ना, मिसालें तो जुबान से देनी है ना। यहाँ पे बैठ के अभी आप देखें, मैं ईरान, तुरान, जमीन आसमान एक कर दूंगा। अब जैसे वो भी करते रहे हैं। अब यहाँ पे है मामला, भाई दस्तूर पे आप ये बोझ ना डालें कि दस्तूर को पता हो कि जनाब इमरान खान साहब आएंगे वन फाइन मॉर्निंग, उसके जहन में आएगा कि मैं तो जनाब ये दस्तूर के ऊपर जनाब मैं तो इस सबज किताब को अपनी मेज से हटा दूंगा और शहबाज शरीफ को इधर उधर कर दूंगा और जो फैसला मैं चाहूंगा कर लूंगा। भाई ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये करेंगे तो इस मुल्क के दस्तूर तोड़ने के मुर्तकिब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप दस्तूर तोड़ने का लफ्ज अगर सख्त आपको लगे तो दस्तूर को नजरअंदाज करने के मुर्तकिब होंगे। क्या आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं? मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ये तवक्को नहीं रखता। प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली वो काम करना चाहिए जो वो कई दफा कर चुके हैं, और वो क्या काम है? यू टर्न। प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक यू टर्न ऑन दिस इशू। उसकी वजह कि आप दस्तूर की किताब को अगर आपने तकदीस नहीं दी, बिल्कुल, तो फिर कोई इसको मुकद्दस नहीं समझेगा। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर को यह समझना चाहिए कि हम अगर उनके साथ हैं, हम अगर पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसलिए है कि उन्होंने इस दस्तूर की हिफाजत का, तकद्दुस का हल्फ उठाया है। बिल्कुल ऐसे। ये अगर आप आर्टिकल 213 को नजरअंदाज करेंगे तो फिर लोग आपके साथ नहीं होंगे। आप अपनी ताकत का गलत अंदाजा कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि सबसे बड़ी कुव्वत जमहूरी हुकूमतों की सबसे बड़ी कुव्वत दस्तूर और कानून की हुक्मरानी में होती है। और बिल्कुल दस्तूर को किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ आपका एक जुमला, फिर हमें ब्रेक की जाने। एक गुजारिश करूं कि हबीब साहब की बात दुरुस्त है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए, खास तौर पे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे ख्याल में आइन के अंदर थोड़ी सी स्पेस है। लेकिन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ पिछले कुछ अरसे से सामने आ रहा है और जो बार बार वो कह रहे हैं, गलत हो सकता है, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि ऐसे लोग जो अब से पहले दस्तूर की धज्जियां उड़ाते रहे, जिन्होंने कानून की एक बात नहीं मानी, जिनके लोग इश्तिहारी रहे, उन्होंने कानूनों को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल के अपने बच्चों की जायदादें बनाते रहे, उन लोगों के साथ मैं ज्यादा मुशावरत नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग इस मुल्क के साथ मुफलिस नहीं है। ये उनका बयानिया है, ये उनका बयानिया, लेकिन वो अब प्राइम मिनिस्टर
منسٹر ہیں اور ان کو اسی وزن کا بیانیہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ ان کو اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس کرنا ضروری ہے. بالکل دستور کو فالو کرنا پڑے گا. بہرحال پروگرام میں وقت تو ہے بریک کا, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے اور ہر روز گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی یہ بربریت بھی بڑھتی جا رہی ہے. ساری صورتحال پر پاکستان دنیا کو آگاہ رکھے ہوئے ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, جرمن چانسلر انگلا مرکل سے بھی وزیر اعظم عمران خان کی بات چیت ہوئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہوں, وہ بھی اپنے تئیں بہت سی کوششیں کر رہے ہیں. ہماری سفارتکاری بڑی کامیابی سے جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھتی جا رہی ہے. واٹس نیکسٹ؟ دیکھیے, اس حکومت سے آپ کو میری محبت کا اندازہ ہے کہ اس حکومت کے عمومی رویے کے بارے میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں, وہ ہے نالائق. یہ حکومت بلکہ مریم نواز صاحبہ سے پہلے مریم نواز صاحبہ سے پہلے حبیب صاحب نے اس حکومت کو انفارچونیٹلی اپنی کام فہمی میں حبیب صاحب نے اس حکومت کو نالائق کہنا شروع کیا. دیکھیے, پورے پاکستان میں جتنی نالائکیاں آج تک ہوئی ہیں, یہ حکومت 1 سال میں ان کا ارتکاب کر چکی ہے. یہ کہنے کے باوجود میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ سب خارجہ محاذ پہ دیکھیں تو اس حکومت کی کارکردگی پچھلے 70 سال کی کارکردگی سے بہتر ہے. اس ایک محاذ پہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس پرٹیکولر معاملے میں انہیں پوری سپورٹ حاصل ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی. بالکل, وہ چونکہ کلیئر ہیڈڈ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے چلانے ہیں, اور شاید ان کی چونکہ انپٹ ہوتی ہے اس وجہ سے انہیں راستے کا تعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور اس لیے ایکسٹینشن بھی, اس لیے دیکھیں وہ ایکسٹینشن ایک الگ معاملہ ہے, وہ چھوڑ دیں اس کو, وہ اس سے ریلیٹڈ وہ 10 دوسری چیزیں. اچھا, وہ جو معاملات ہیں, آپ دیکھیے جو ایک صاف ذہن آدمی ایک ہو تو وہ کتنا بڑا اثر ڈالتا ہے. اور آپ اس میں اس پرٹیکولر معاملے میں یعنی کشمیر کے معاملے میں نے اپنی صحافتی زندگی میں کبھی کشمیر کے مسئلے کو اتنا اونچا اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ کو نہیں دیکھا, اور اتنے مؤثر انداز میں اور اتنی تیزی سے ایکٹ کرتے ہوئے. پرائم منسٹر آپ کا 24 گھنٹے ایکٹیو ہے, آپ کا وزیر خارجہ 24 گھنٹے ایکٹیو ہے, آپ کی جو وزارت خارجہ ہے, باوجود یہ کہ وہ پھسڈی سی وزارت خارجہ, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے تئیں جتنا زور لگ سکتا ہے وہ لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو جو مدد میسر آئی, جسے کہتے ہیں اللہ کی مدد, وہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ڈیاسپورا ہے, جو لوگ ہیں کشمیری پاکستانی, انہوں نے پوری دنیا تک یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کشمیر میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بچیوں بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں, نوجوانوں کے ناک رگڑ رگڑ کے انہیں قتل کیا جا رہا ہے, لوگوں پر پیلٹ گن برسائی جا رہی ہیں, چھروں سے انہیں اندھا کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہم کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اب تک بھی کشمیر کمیٹی کی ویب سائٹ وہیں ہے, اپ ڈیٹ نہیں ہوئی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کشمیر کمیٹی میں کون کون ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ 2008 کے بعد کشمیر میں ظلم کیا ہوا ہے, آپ اب تک اپنا جو ہمارے پرائم چیف نے, ہمارے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ہم سیل بنائیں گے, اس سیل کو ہیڈ کس نے کرنا ہے, اس کو کچھ عطا پتا ہے. ساتھ ٹھیک ہے, سفارتکاری ہماری بہت اچھی جا رہی ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں, لیکن جو نقطہ ابھی حبیب صاحب نے اٹھایا, آپ کی ویب سائٹ اپڈیٹڈ نہیں ہے, آپ نے جو سیل بنانے ہیں انہیں ہیڈ کون کرے گا یہ پتہ نہیں ہے, اعداد و شماری آپ کے پاس نہیں ہے, تو کس طرح سے پریزنٹ کریں گے ساری صورتیں؟ نہیں دیکھیں, ایسے نہ کریں کہ اعداد و شماری نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ویب سائٹ اپڈیٹ ہے, آپ نے دیکھی, میں نے دیکھی. اوہو, ویب سائٹ والی بات حبیب صاحب کی درست ہے, حبیب صاحب یہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فارن پالیسی میں کون کیا کر رہا ہے, یہ بات درست نہیں. میں گزارش کروں, نہیں ہے کہ ویب سائٹ اپڈیٹ ہونی چاہیے, عام لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اصفہان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا ہلاکو خان کا, تو اصفہان شہر کے اندر ایک بحث ہو رہی تھی اس وقت کے لوگوں کے درمیان میں. باہر ہلاکو خان کی فوجیں کھڑی تھیں اور اصفہان شہر کے اندر ایک بحث ہو رہی تھی, کیونکہ اس وقت کے ٹائم پیریڈ کے اندر اس خطے کے اندر اس شہر کے لیے جو سب سے ضروری کام تھا اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی, اور وہ یہ تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام. تو ہمیں تھوڑی سی امپورٹنس دینی چاہیے ان چیزوں کو جو ایکچولی امپورٹنٹ ہے. بالکل بات درست ہے, ویب سائٹس ٹھیک ہونی چاہیے, انفارمیشن کے مینرزم کلیئر ہونی چاہیے, لیکن ویب سائٹ ٹھیک ہو اور خارجہ پالیسی ٹھیک نہ ہو, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے نا. خارجہ پالیسی ٹھیک ہو اور ویب سائٹ تھوڑی سی لیگ بھی کر رہی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے کشمیر کے اتنے اس پیریڈ کے اندر جو باقی دیگر بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے سے زیادہ بہتر لوگ, ہمارے سے زیادہ ملٹری کے اندر بھی, سیولین گورنمنٹ کے اندر بھی, فارن پالیسی کے اندر بھی لوگ بات کر رہے ہیں, مجھے جو اپنی ایک بڑی ڈیپ فیلنگ ہوئی میں وہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اور خطے کے معاملات کو
یہاں پہ الائنسز کو کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, رشیا سے کیا الائنس ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ کیا کہہ رہا ہے, ہمارا چائنا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, ٹرکی کیسے آئے گا, مودی کو سویلین ایوارڈ کیوں دیا گیا, ہم کیوں نہیں, ہم اس کو کیسے کر سکتے, ان چیزوں سے مجھے احساس یہ ہوا کہ جو قرۂ ارض پہ پاکستان تمام سارا پاکستان ایک ہے اور اس کی کچھ دشمنوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, خواہ وہ کشمیر کا, خواہ وہ انڈیا ہو, خواہ وہ بھارت کی, خواہ وہ افغانستان کی NDS ہو, خواہ وہ دیگر اس طرح کے لوگ ہوں, جن دیگر ممالک ہوں ریجن کے اندر, ہم سب آپس میں جو بھی کریں, لڑیں مریں, کہیں وہ چور ہے, وہ ارشد ملک کی ویڈیو, وہ دانیال عزیز, وہ طلال چودھری, وہ جو مرضی کریں, لیکن اصل جنگ جو ہے یہ ہماری اصل لڑائی نہیں ہے کہ میرا سیاسی مخالف مجھے کیا کہتا ہے. یہ ہماری جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم سیاسی مخالف کی باتیں سنتے بھی ہیں, سب لوگ ایک دوسرے کو بات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ اصل ایشو نہیں ہے پاکستان کا. پاکستان کی معیشت ہو تو وہ بھی باہر سے بہت سے لوگوں نے اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا, ہماری معیشت کو خراب کرنے کے اندر, ہماری ایکسپورٹس بند کروانے کے اندر, ہمارے گھر کے اندر ٹیررزم کروانے کے اندر, جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ گئی. پاکستان کی فورن پالیسی ہو, لوگوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا کہ پاکستان کی آواز ان فورمز پہ نہ سنی جائے. ہماری ملٹری پالیسی ہو, نہیں ہم ایک نہیں ہے بائی دا وے, ہم اس پیج کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں انٹرنلی, لیکن جب بھی آپ کشمیر بھارت خطے کے ایشوز کو سوچیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹی دیگر باتیں ہیں یہ پیچھے رہ جاتی ہیں, اور ان کو اسی کانٹیکسٹ میں ہی سوچنا چاہیے کہ ہماری اصل لڑائی نون لیگ پیپلز پارٹی کی یا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی نون لیگ کی نہیں ہے. ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو ان سب چیزوں سے بڑے ہیں, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں کہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, باجوہ صاحب ہوں, کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, انسٹیٹیوشن ہو, جس کی جہاں آواز پہنچتی ہے, اگر ایسے لیڈرز ہیں جن کو عمران خان نہیں جانتے اور نواز شریف صاحب جانتے ہیں, تو ان سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ کشمیر ہمارا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے اندر پارٹیزن پالیٹکس نہیں آ سکتے. حبیب صاحب یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہمیں ایک پیج پر نہیں ہے, پولیٹیکل جماعتیں بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں جناب ہم حکومت کے ساتھ ہیں. اس میں ہماری جو بہت اچھا شفٹ آیا ہے نا پالیسی میں, وہ پچھلے 2 دن میں آیا. جی وہ ایک شعر ہے کہ علامہ اقبال نے بھی, علامہ اقبال کا شعر ہے, اور اس میں ایک مصرع کسی اور کا, خیر, کہ نوارا تلخ تر می زن چو ذوق نغمہ کمیابی, خدیرہ تیز تر می خواں چو محمل را گرابینی. آواز جب اونچی کی ہے ہمارے پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہم 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, آئی ٹو آئی بیٹھے ہوئے ہیں, کشمیر پہ ظلم اگر حد سے بڑا تو پھر ہم ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائیں, اور ہم کسی بھی حد تک, اور پھر ہم کسی حد تک جائیں. آپ نے جب دنیا کے سامنے یہ بات رکھی ہے تو آپ اس کے بعد سے دنیا کا ری ایکشن دیکھیں. جی اچانک جرمنوں کے کان بھی کھل گئے ہیں, اچانک فرانس کے کان بھی کھل گئے ہیں, اچانک یاد آ گیا ہے, آپ کو ہر طرف اب آپ کے کان کھل رہے ہیں. اور پھر دیکھیے, یہ اگر جنگ ہوئی, اول تو ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے, بالکل ایسے ہی ہے, جنگ ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پہلی گولی کے بعد شاید ہم دونوں میں سے کوئی اس جنگ کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے موجود نہیں. نہیں, پہلی گولی پتا ہوگا کون چلا رہا ہے, آخری گولی کون چلائے گا یہ نہیں پتا ہوگا. آپ کہاں پہ ہوں گے, آپ جنگ کہاں لڑ رہے ہیں جہاں پہ 3 ایٹمی طاقتیں ملتی ہیں, آپ اس جگہ پہ چین, بھارت اور پاکستان, کشمیر کا تینوں بارڈر. آپ اگر اس دنیا کو بھگ سے اڑانا چاہتے ہیں تو پھر یہ اب ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ اب انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ 90 لاکھ لوگوں کو قتل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں, لیکن پھر 90 لاکھ کو نہیں دیکھیں, گلہ مت کیجیے گا, پھر ہم سے گلہ نہ کریے, کیونکہ پھر یہ 2 ارب گئے, پھر یہ 2 ارب گئے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو بات کی ہے, اس کے بعد سے معاملات جو ہے بہت بہتر ہوں گے. معاملات انشاءاللہ ضرور بہتر ہوں گے. جینوسائیڈ واچ کی جو ایک رپورٹ بھی سامنے آئی, اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب بھارت جو ہے وہ کشمیر میں نسل کشی کر سکتا ہے, یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. صاحب دیکھیے, خدشہ کیا, جیسے ہی کرفیو اٹھے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اس کے اندر کس کی 2 رائے ہیں کہ کشمیر کے اندر, اور جو مودی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر نسل اور مذہب کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کس کا خیال ہے کہ نسل اور مذہب کا ایلیمنٹ نہیں ہے؟ مودی صاحب کی فلسفی کے اندر تو ہندو براہمن اور جو ہیں ان کے نیچے کی اقلیتوں کو وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانا کتے پہ مسئلہ بنا ہوا کہ مسلمان کا کتا ہے یا ہندو کا کتا. تو اس کے اندر مذہب بھی انوالوڈ ہے, کس کے اندر ہمیں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. ہم نے نہیں انوالو کیا اس کے اندر مذہب,
مودی گورنمنٹ نے انوالو کیا ہے. اس کے اندر مذہب بھی انوالوڈ ہے, اس کے اندر نسل بھی انوالوڈ ہے. اور میں کل سے اگر کسی نے اگر نہیں دیکھا تو ٹرمپ صاحب کی نے ٹویٹس کی 2 دن پہلے, انہوں نے ایک جوش رابع کو کوٹ کر کے تو ایک ٹویٹ کی جہاں پہ ان کو ایز کنگ آف اسرائیل ٹریٹ کی بات کی گئی ہے. اس وقت خطے میں بڑی سیریس باتیں ہو رہی ہیں, اس وقت ساری دنیا میں بڑی سیریس باتیں ہو رہی ہیں. آگے کے 50 سال کی صف بندی کیا ہوگی؟ اگر آپ نوٹس کریں تو پچھلے 50 سال کی صف بندی جو تھی, جہاں پہ 2 پولر پہلے ورلڈ تھا USSR اور US کے ساتھ, پھر وہ یونیپولر ہو گیا, پھر اس کے اندر سے چائنا ابھرنا شروع ہو گیا, وہ صف بندیاں ختم ہو کے ہمارے دنیا کے اندر اب نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے, کون اپنی 50 سال کی ویژن کدھر لے کے جاتا ہے. ایسے پیریڈ کے اندر اللہ کا شکر ہے سب سے پہلی بات کہ ہمارے پاس فورن منسٹر ہے, جو کہ مطلب کیا اللہ کا شکر ہے کہ فورن منسٹر ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارا وزیر اعظم فعال ہے, اللہ کا شکر ہے ہماری ملٹری اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان میں کوئی ڈسکارڈ نہیں ہے. اور یہی وہ لمحہ ہے جب پاکستان نے اپنے اگلے 50 سال کی پلاننگ کرنی ہے, یہ صرف اگلے مہینے 2 مہینے کی پلاننگ. حبیب صاحب الحمدللہ ہم سب ایک پیج پر ہیں, پاکستان کی عوام ہو, پاکستان کی افواج ہو یا پاکستان کی حکومت ہو, سبھی ایک پیج پر ہیں. دنیا کا نظریہ بھی بدلا ہے, اس میں غلطی صرف ہماری ہے کہ ہم نے اتنے افیکٹولی اس مسئلے کو دنیا کے سامنے اجاگر نہیں کیا, یا دنیا نے ہماری طرف توجہ نہیں دی. دونوں چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ جب 9/11 کے بعد سے دنیا میں صورتحال بدل گئی, دنیا میں ہر تحریک آزادی کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں یہ اس دور کی اثرات ہیں جس کی وجہ سے مودی جیسے لوگ پیدا ہوئے, کیش کرائے, اور انہوں نے اس کو کیش کروایا, اور آج انہوں نے سمجھا کہ دنیا 2001 میں ہی کھڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے اس جھونک میں وہ غلطی کر دی جس کا ہمیں انتظار تھا, جس نے ہمیں موقع دے دیا. دیکھیے آپ نے, ہم کشمیر انشاءاللہ العزیز کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب جو بات ہو رہی ہے نا, آپ ذرا یہ دیکھیے ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں, انگلا مرکل جو بات کر رہی ہیں, فرانس میں جو بات ہو رہی ہے, دنیا میں جو بات ہو رہی ہے, وہ یہ نہیں ہو رہی کہ ایک ڈسپیوٹ ہے جس کا فیصلہ کرنا ہے, نہیں, اب خود بھارت نے اس ڈسپیوٹ کو کہا کہ نہیں یہ تو بھارت کا حصہ ہو گیا, تو گویا اب ہم بھارت کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اب آپ پولیٹیکلی, اور جو مودی کو اور انڈیا میں جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہے وہ اب یہ ہے کہ اپنے دستور میں ترمیم کے بعد جب انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا تو اب تو انڈیا کے حصے بکھرے کی بات ہو رہی ہے نا. آپ پولیٹیکلی ایک آگے چلے گئے. نیکسلائٹس نے کیا کہا ناگالینڈ میں انہوں نے کہا کہ جب وہاں پر بھی مسئلہ آپ کو پتا 370 ایسے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, اسی طرح وہاں پر جب دوبارہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ ان کے لیڈرز نے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتے ہیں جو کشمیر کے ساتھ کیا. گویا بھارت کے اندر جو ہے, پنجاب کے اندر اس طرح کی آواز ہے. ابھی ہم بریک کے کلوزنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں, پروگرام سے دیجیے اجازت, کل آپ سے ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.